अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशस्तों के लिए आज पोलिंग हुई। कश्मीरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं, अपनी पसंदीदा जमात और लीडर के निशान पर ठप्पा लगा चुके हैं। रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है और हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और ये भी नहीं कहा जा सकता कि किन जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला है, क्योंकि कहीं हमें तहरीक इंसाफ आगे नजर आ रही है, कहीं नून लीग का कैंडिडेट बाजी मार रहा है और कहीं कहीं पीपल्स पार्टी भी आगे दिखाई दे रही है। अयाज मीर साहब, इलेक्शन तो यहाँ पहले बारहा हो चुके हैं, लेकिन इस बार का 11वां इलेक्शन पिछले 10 इंतखाबात से मुख्तलिफ है और इंतखाबी मुहिम भी गैर मामूली रही। और आज दिन भर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो सूरत हाल रही, तसादुम, हवाई फायरिंग, 2 अफराद की जान चली गई, ऐसा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पहले रिपोर्ट नहीं हुआ। तो क्यों ये इंतखाबात इतने गैर मामूली बन गए? नहीं, गैर मामूली तो ये हैं कि 3 बड़ी जमातें लड़ रही हैं। ऐसी कैफियत नहीं थी। मैंने कल भी कहा था, ये हमारा जो है थोड़ा बहुत धांधली शांधली ये होती है हमारे इलेक्शनों में, और यहाँ के इलेक्शनों में भी होती है, जैसे हम देखते आए हैं। तो वो चीज़, बात तो ये है कि हमारे सारे मफरूज़े, हमारे 3 साल का मातम, और वो मातम में थिंक टैंक भी शामिल था कि मारे गए, महंगाई ने बर्बाद कर दिया, और चीनी और आटे का जो सबक है वो तो हमें अज़बर हो गया है उस्ताद मोहतरम के पीछे। अब मैं नाम क्या लूँ उस्ताद मोहतरम का, क्योंकि हर दफ़ा ऐसे कि मारे गए, अवाम लुट गए। सवाल ये बनता है कि ये महंगाई जो है, या चीनी या आटा या बाकी या मिस गवर्नेंस या इनकी ख़राब हुक्मरानी, ये कश्मीरियों को नहीं लगती, ये बाकी मुल्क को सिर्फ लगती है, सिर्फ उनको नहीं लगती। क्योंकि वहाँ तो जो ज़्यादा सीटों पे कोई, आपने तो गोल मोल कर दिया ना सारा कुछ, कि कहीं ये आगे और कहीं ये आगे हैं। ज़्यादा सीटों पे आगे पीटीआई है, जैसे कल खावर घुमन कह रहे थे कि वो लगता है। और उन्होंने तो कल हमारे वो जूनियर कॉलीग को तकरीबन वलीउल्लाह का दर्जा दे दिया कि हबीब अकरम भी कह रहे हैं, और जब वो कह दें तो फिर इनकार उस बात का मुमकिन नहीं होता। तो ये अगर ट्रेंड यहाँ पे रहे तो अगले 2 साल जो इलेक्शन यहाँ पे होंगे फिर क्या होगा? क्योंकि सारे मफरूज़े ये चल रहे थे कि बस पीटीआई जो है उसने ऐसा गदर यहाँ पे मचा दिया है पाकिस्तान में कि बस एक तो पार्टी फना होगी, एक वो मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है, और उसका तो अगले इलेक्शन में पता नहीं बमुश्किल का निशान जो है कोई नामो निशान नज़र आएगा। यहाँ पे बात ही और है। यहाँ चलें, वो तो कश्मीर के जो सीटें हैं पिंडी और लाहौर में, ये हमेशा कोई नून लीग जीती थी, कोई और जीती थी। यहाँ भी पीटीआई आगे है। तो हम तो मखमसे में गिरफ्तार हो गए हैं कि ये हो क्या रहा है। और अगर ये ट्रेंड यहाँ कश्मीर में है, और कश्मीर का मिजाज और पंजाब का मिजाज कोई इतना मुख्तलिफ तो नहीं है, वो कहीं बैठे हों तो ऐसे ही लगता है कि घुल मिल के सारे एक ही हैं, तो फिर यहाँ क्या होगा? तो मेरा ख्याल है इसके लिए लेसन जो है बहुत ज़्यादा है कि सारे जो तज्जिया निगार थे, जो हमारी पूरी ब्रिगेड है तज्जिया निगार ब्रिगेड की। सर मुझे भी शामिल करें उसमें? है जी। नहीं, आप तो कल मैंने कहा था, वलीउल्लाह भी आपने कल बना दिया था, और ख़ुद भी आप कह रहे थे कि गैलप और फलाना और डिमकाना। और बाय द वे मैं गैलप का कह दूं, वो कहते थे कि तीसरी पार्टी की जगह पाकिस्तान में नहीं है, तो गैलप का भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा जो है ना, आप थोड़ा उसका वहाँ रखें। तो ये तो सारे मफरूज़े यहाँ पे गलत साबित हो रहे हैं। 3 साल का हमारा जो सबक है उसका नतीजा तो कोई निकला ही नहीं है, बिल्कुल बरक्स हो रहा है यहाँ पे। तो हम तो अपने मफरूज़ों को कोई असर नौ उनका जायज़ा लेना पड़ेगा। अयाज साहब, आप जिन मफरूज़ों की बात कर रहे हैं जो गलत साबित हो रहे हैं, अगर यहाँ पर तहरीक इंसाफ जीत जाती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो भी आगे दिखाई दे रही हैं, तो ये समझा जाए कि वहाँ के अवाम तब्दीली चाहते हैं और कारकर्दगी की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा है, या फिर रिवायत थी कि मरकज़ में हुकूमत थी तो यहाँ उनकी बननी ही थी? देखें जी, वहाँ तो आप कह सकते हैं जो वहाँ का वोटर है। देखिए, वहाँ पे कश्मीर में एक हकीकत है, फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलते हैं। छोटी सी वो रियासत है, तो उनका सेंटर का जो गवर्नमेंट है वो ख्याल रखना पड़ता है। पर जो कश्मीरी वोटर पिछले 50 साल 60 साल से लाहौर और रावलपिंडी में आबाद है, चकवाल में आबाद है, वो क्यों वोट दे रहा है पीटीआई को, मुझे ये समझ नहीं आ रही।
اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو ہے باقی میڈیا نے لگے ہوئے ہیں، پوری ایک کھیپ ہے ہمارے جو ہیں وہ تجزیہ کرنے والے کہ عمران خان یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہاں پہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا وہ جو بائی الیکشنز ہوتے تھے ڈسکا وغیرہ کے، اس کی کتنی ڈھول مچایا جاتا تھا کہ بائی الیکشن ہو رہے ہیں اور نون لیگ جیتی، وہ سیٹیں تھیں نون لیگ کی، اور جیسے ہمیں خبر بار بار وہ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ مارجن جو ہے پی ٹی آئی کا وہاں پہ ووٹ بڑھ رہا ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو یہ تو 2 سال اگلے جو ہے بالکل بد مزہ بے ذائقہ ہوں گے، اور اگر وہ لندن والوں نے وہیں بیٹھنا ہے اور خادم اعلیٰ جو دورے گزرے کہ وہ بس اسی تنخواہ پہ انہوں نے کام کرنا ہے، تو یہ تو ایک بڑا المیہ بننے جا رہا ہے پاکستانی سیاست۔ ٹھیک ہے، لیکن پنڈی کی سیٹ کی بھی بات کر رہے ہیں ایاز صاحب، 2 نشستیں، ایک پر غالباً تحریک انصاف آگے ہے اور دوسری کا نتیجہ بھی مکمل آ گیا، وہاں پر نون لیگ آگے ہے۔ حتمی طور پر ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا سلمان صاحب، ابھی رزلٹس آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مفروضوں پر ہی بات کریں، اگر تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی ہے تو یہ سمجھا جائے کہ وہاں کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں، نون لیگ ہار گئی تو سمجھا جائے کہ ان کا بیانیہ ہار گیا؟ دیکھیں بات یہ کہ کشمیر کے اندر کوئی ریفرینڈم نہیں ہو رہا، وہاں پر الیکشن ہو رہا ہے، اور 2016 کے الیکشن میں تحریک انصاف کو وہاں سے 2 نشستیں ملی تھی، ہم نے تو تجزیہ کرنا ہے نا، اور اب جو کینڈیڈیٹس ان کے تھے کہ کیا وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے جو مضبوط امیدوار تھے، اور ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ وہ اس طرح کے الیکشن سے پہلے پھٹے لگتے ہیں، سیڑھیاں لگتی ہیں، تو الیکشن ایک مینجمنٹ کا حصہ ہے، تو انہوں نے مضبوط امیدوار دوسری پارٹیز کے توڑے ہیں۔ بات درست ہے کہ ابھی تک حتمی رزلٹس جو ابھی تک غیر حتمی غیر سرکاری رزلٹس آئے ہیں، اس میں پنڈی کی 2 نشستیں ہیں، ایک جاوید بھٹ صاحب جیتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، ایک پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہے۔ لاہور کی سیٹ غلام محی الدین دیوان وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہوں تو جیتے ہیں، وہ تحریک انصاف میں بھی آئے ہیں تو جیتے ہیں، تو اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، ابھی رزلٹس آئیں گے۔ لیکن بات یہ کہ اس وقت جو ایک توثر تھا کہ شاید وہ ایک سادہ اکثریت لے گی، جو اب تک کی صورتحال ہے کہ آپ نے یہ تو کہا کہ جی کسی سیٹ پہ تحریک انصاف آ گیا ہے، کسی میں نون لیگ آ گیا ہے، کسی میں پیپلز پارٹی آ گیا ہے۔ ایک حیرانگی کی بات ہے کہ اس سے پہلے آزاد امیدوار بھی سیٹوں پہ آگے ہوتے تھے، لیکن ابھی تک جو دیکھنے میں آیا سوائے ایک سیٹ پہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک سیٹ پہ آزاد امیدوار اور مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد خان جو ہے وہ خاصے مارجن پہ آگے ہیں، تو اس میں کوئی دو آرا نہیں تھی۔ کل بھی یہاں پر بات ہوئی کہ جی اسلام آباد کا ہاتھ جس پہ ہوتا ہے وہ پارٹی اقتدار میں آتی ہے، یہ بات بھی مانی گئی کہ جی مسلم اسلام آباد سے ہی فنڈ ملتے ہیں، تو ترجیح دیکھیں لوگ اپنے مفادات کو۔ جہاں تک مہنگائی بے روزگاری غربت کی بات ہے جناب والا، میں کہتا ہوں، میں نے آج سارا دن بھی یہ بات کہی ہے اور مجھے اس پہ کوئی ملال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ تو اپنے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، پاکستان کی بہت بڑی اکثریت جو ہے ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور آج اگر یہ بات کہی جائے کہ اگر 2018 سے آج تک کا موازنہ کر لیا جائے تو غربت بڑی ہے، غربت میں کمی نہیں آئی، مہنگائی بہت بڑی تعداد میں بڑھی ہے، اس میں کمی نہیں آئی، اور روزگار کا تو ایک بہت بڑی کشش تھی، 1 کروڑ روزگار ملنا تھا، اس میں تو 20-25 لاکھ کا اضافہ ہو گیا، اور یہ کہنا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہاں پر بطور تجزیہ کار کے بیٹھے ہیں، سہولت کار کے نہیں بیٹھے، اور ہمیں یہی تجزیہ کرنا ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کے جو رزلٹس آ رہے ہیں بالکل بذوقر رزلٹس ہیں، البتہ میرے لیے یہ بات غیر معمولی ہوگی اگر وہ سادہ اکثریت حاصل کر لیں گے، سنگل لارجسٹ پارٹی تحریک انصاف ضرور بنے گی۔ مخلوط حکومت بنائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی یقیناً، پھر آپ دیکھیں کسی نہ کسی کو نے ساتھ ملانا پڑے گا، ابھی تو اسپیشل سیٹوں کے بھی 8 اسپیشل سیٹیں ہیں، وہ بھی یقیناً انہی کے ہوتے ہیں، لہذا بات ہے کہ تحریک انصاف سادہ اکثریت سے نہیں ہوگی، اکثریتی پارٹی ضرور بنے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آج دن بھر کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو جو درجہ حرارت ہمیں انتخابی مہم کے دوران ہائی دکھائی دیا، پولنگ پر بھی اس کا اثر دکھائی دیا، 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے رہی، اس کا ذمہ دار کون ہے جو 2 افراد چلے گئے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیے ورکرز کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ پارٹی کرتی ہے، اور پارٹی کو کرنا چاہیے، لہٰذا اگر یہ اس قسم کے ہنگامے ہوتے ہیں تو میرے نزدیک بنیادی ذمہ داری سیاسی جماعتوں پہ آتی ہے، کیونکہ یہ ورکر کوئی پولیس ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی، ان کو حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی، اپنی پارٹی کے حساب سے یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور الیکشن کیمپین میں تینوں بڑی پارٹیوں نے یہ ٹیمپریچر اتنا اوپر کیا
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس چھوٹے سے الیکشن میں دیکھیے 33 کانسٹیچوئنسیز میں کشمیر کی مین لینڈ میں الیکشن ہوا ہے اور وہاں یہ ہنگامہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. یہاں جو 2018 کا الیکشن تھا پنجاب میں الیکشن کیمپین میں صرف ایک آدمی ہلاک ہوا, 2 بعد میں سیلیبریشن میں ہلاک ہوئے. تو یعنی الیکشن میں صرف ایک پورے الیکشن میں, اور جبکہ یہاں آپ اندازہ کر لیں 141 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی تھی, پروونشل اسمبلی کی, اس کے علاوہ جو ہے وہ سیٹیں تھیں. تو وہ میرا نزدیک جو ہے نا, جب تک پولیٹیکل پارٹیز ایک رسپانسبلٹی نہیں لیں گی الیکشن کو پیسفل کرانے کا, اب کتنی پولیس آئے, کتنا سیکیورٹی آئے, تو اس میں امکان رہتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ حالات کو خراب کرنے میں پارٹیز کا رول ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جی وہ جو سیکیورٹی صحیح نہیں تھی, انہوں نے اس کا ساتھ. یہ سیاسی رویہ ہمیں 2023 کے انتخابات میں بھی نظر آئیں گے. تحریک انصاف کی حکومت میں ہم نے ضمنی انتخابات بھی دیکھے, خصوصاً 10 کا الیکشن کی صورتحال. اب آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی ایسی ہی صورتحال رہی. 2023 کے انتخابات کس ماحول میں ہوں گے؟ نہیں دیکھیں 2018 کے الیکشن جو اگر جتنی بڑا ایکسپینڈ تھا الیکشن کا, وہ الیکشن کا بڑے پیسفل تھے. جو واقعات ہوئے اس میں بھی ایسی بات نہیں ہے, کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن اگر آپ جتنا بڑا دیکھیں پورے پاکستان کا الیکشن, وہ ریلیٹیولی پیسفل الیکشن تھا. 2013 کی نسبت ہلاکتیں 2018 میں کم تھیں پاکستان کے الیکشن کا, فگر آپ چیک کر لیں. اچھا, تو اب 2023 کا بھی الیکشن, اس میں ابھی بڑا وقت ہے, اس وقت بیٹھ کے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز تھوڑا سا سینس آف رسپانسبلٹی سے کام لیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوٹے موٹے اگر ہنگامے ہوتے ہیں, جوش میں آ کے بعض ورکر لڑ پڑتے ہیں, لیکن جو یہ کہ اتنا گولی چلے کو لوگ ہلاک ہوں, یہ سیریس معاملے ہوتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ پارٹیز جو ہیں زیادہ سینسبلی بیہیو کریں گی, اور ابھی بہت وقت ہے, اس لیے ہم 2023 کا کہہ نہیں سکتے. اچھا, آزاد کشمیر کے انتخابات پر بات کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ برادری سسٹم بڑا اہمیت رکھتا ہے یہاں پر, تو آپ کو لگتا ہے ریزلٹس پر اثر ہوگا؟ دیکھیے جو رزلٹ دیکھنے کے لیے ایک جو ہوتا ہے, یہ سنگل فیکٹر پہ الیکشن کو اب ایکسپلین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بڑی پارٹیوں کا ایک اپنا زور ہوتا ہے, ان کی حمایت بھی ہوتی ہے, لائلسٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں بھی اپنی رائیولریز ہیں, لوکل رائیولریز ہیں, برادریز ہیں, یہ فیکٹر بھی ہیں. یہ ہم انالیسس کر سکیں گے جب رزلٹ آئیں گے. رزلٹ آنے پہ ہمیں پتہ لگے گا کہ فلاں کینڈیڈیٹ جو الیکٹ ہوا ہے اس کا کیا فیکٹر تھے, چاہے لیبل بڑی پارٹی کا ہو, لیکن جب تک کینڈیڈیٹ کی اپنی نیٹ ورکنگ موجود نہ ہو, جب تک وہ اپنے کنیکشنز کو اسٹیبلش نہیں کرے, اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ بعض دفعہ برادری کا کنیکشن ہوتا ہے, بعض دفعہ کچھ اور کنیکشن ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ مین پولیٹیکل پارٹی کا بھی اثر ہوتا ہے. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو وہاں کی کشمیری پارٹیز ہیں ان کے کتنے آدمی جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہے. کئی کشمیری پارٹیز بھی وہاں الیکشن لڑ رہی ہیں, اگرچہ بدقسمتی اس الیکشن کی یہ ہے کہ ان کا تذکرہ ہمارے میڈیا نے برائے نام ہی کیا ہے. آج ہمیں کچھ پتہ لگ رہا ہے کشمیری پارٹیوں کے نام آ رہے ہیں, لیکن وہ جو کوریج کو اگر آپ دیکھیں وہ صرف 3 پارٹیوں کے گرد جو ہے وہ گھومتا رہا ہے. تو اس میں مین لینڈ پاکستان کے فیکٹرز بھی ہیں, اور ایکسکلوسیولی کشمیری فیکٹر بھی جو ہیں وہ رول پلے کریں گے. ٹھیک ہے, خاور آپ کیا کہیں گے, زمینی حقائق کیا ہیں, کیسی تبدیلی کی توقع رکھی جائے آزاد کشمیر میں, اور کیا سادہ اکثریت سے حکومت بنا پائے گی تحریک انصاف کی؟ دیکھیں یہ اس دفعہ کے جو کشمیر کے انتخابات ہیں غیر معمولی تھے ماضی کے انتخابات کی نسبت. 2-3 وجوہات. نمبر 1, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تینوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہاں پہ بھرپور طریقے سے انہوں نے الیکشن کمپین کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون سب سے پہلے وہاں پہ پہنچی, مریم صاحبہ نے وہاں پہ اپنے جلسہ جلوس اچھے طریقے سے کیے. بلاول وہاں پہ تھے, بلاول تھوڑی دیر کے لیے امریکہ گئے, پھر اس دوران ان کی بہن آصفہ وہاں پہ موجود رہیں. پی ٹی آئی کے لوگ انیشلی وہاں پہ گئے, اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے 2-3 دن وہاں پہ بھرپور جلسے کیے, اور ٹھیک ٹھاک قسم کے وہاں پہ جلسے ہوئے. یہ جو ہم آرگومنٹ دیتے تھے نا ماضی کی روایت کا, ٹھیک ہے ایک روایت ہے, لیکن اگر اس کو تھوڑا سا ریشنلائز طریقے سے سوچیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے تو میں نے صرف یہ 2 سال رسک پہ لگائے ہیں کہ 2 سال مجھے پی ٹی آئی سے فنڈز ملیں گے. اگر 2023 کے اندر کوئی اور حکومت آ جاتی ہے تو پھر وہ باقی جو 3 سال میرے جو ہوں گے اے جے کے اندر, اے جے کے حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے, وہ تو میں مارا گیا.
لہٰذا اگر مجھے وے اپ کرنا ہے اپنا آپشن تو میں پھر ایسی پارٹی کو ذہن میں رکھوں گا جس طرح کے تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں کہ 2023 کے اندر جس کے حکومت بننے کے چانسز ہیں تو میں اس کو پھر ووٹ دوں. لہٰذا یہ ایک سطح کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آرگومنٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو جنرلائز طریقے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اور صرف چونکہ اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وہاں پہ بھی ساری کی ساری حکومت ہوگی. دوسری بات یہ ہے مریم کہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ ایک اوورآل پرسیپشن کسی بھی پارٹی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی پرسیپشن میڈیا کے اوپر اوورآل جو بنی ہوئی ہے مس گورننس, نااہل, نالائق, یہ دو الفاظ جس نے بھی کوائن کیے ہوئے ہیں وہ مختلف اطراف سے ہم بڑے تواتر کے ساتھ دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر نا ان کو دہرایا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کی حکومت کے ساتھ, پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کے ساتھ, یہ جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے چند جو تبصرہ نگار, تجزیہ نگار نااہل اور نالائق ان کو کہتے ہیں. تو یہ یا صاحب بات کر رہے تھے نا, کوئی ماحول اس طرح کا تھا کہ کوئی بھی اگر تھوڑی بہت پولیٹیکل سینس رکھنے والا بندہ ہے تو وہ شاید پی ٹی آئی کے نامزد کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ دے. یہاں پہ ایک رکشہ ڈرائیور بقول شیخ رشید صاحب کے ان کو امیدوار بنایا ہوا تھا پی ٹی آئی نے, جو راول پنڈی سٹی سے اس ایریے سے انہوں نے سیٹ جیتی ہے. لاہور کے اندر بے شک وہ جن کا ذکر کیا ہے وہاں پہ انہوں نے کہ وہ پہلے ان کا ایک اپنا برادری سسٹم ہے, لیکن لاہور نون لیگ کا گڑھ ہے. لاہور کے اندر سرٹنلی ان کے اپنی ایک پارٹی مینجمنٹ ہے پی ایم ایل این کی, اور ان کی جو پولیٹیکل ایز اے مشین اور جس طرح الیکشن کمپین وہ جس طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں, تو نون لیگ اس معاملے میں بڑی زبردست جماعت ہے. تو وہاں پہ کیوں کر وہ جس طرح ابھی غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ رہا ہے وہاں پہ کیوں ہار گئے. باقی آپ کا سوال کہ کیا سادہ اکثریت کے ساتھ یہ پارٹی کیا حکومت بنا لے گی, جو فی الحال جو انڈیکیٹرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں یا جس طرح کے جو ٹرینڈ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے, اگین غیر حتمی غیر سرکاری اس موقع کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ یہ ہے کہ شاید جس طرح کے تبصرے تجزیے ہو رہے تھے اس سے زیادہ پی ٹی آئی کو سیٹیں مل جائیں. جس طرح یہ راول پنڈی کی سیٹ کبھی ان کو نہیں ہوئی, جس طرح لاہور کی آپ نے سیٹ کا ذکر کیا, یہ جو 8 سیٹیں اس میں سے شاید ان کو ضرورت سے زیادہ مل جائیں اور وہاں پہ ان کو حکومت بڑے آسانی سے کرنے کا موقع مل جائے. یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے کہ یہ مختلف فیکٹرز پلے ان کرتے ہیں سیاست کے اندر. اب یہی الیکشن جو ماحول ابھی بننے جا رہا ہے, جو بن گیا ہے, 2 سال کے بعد ہمارے عام انتخابات ہوں گے, یہی خان صاحب ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے, باقی ہمارے لیڈران کو بھی جو ہے, اور وہ یہی ماحول اسی طرح کی تقاریر ہوگی اور یہ پاکستانی عوام اور اسی طرح کا ایک چارج کراؤڈ ہوگا, تو ہمیں ایک اچھا الیکشن دیکھنے کو ملے گا. اور باقی انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس, 2023 ابھی دور ہے, لیکن جو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی پی ٹی آئی بالکل ہی اپنی 3 سال کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر وہ اب کہیں معنی نہیں رکھتی, ان کے لیے میرے خیال میں یہ آج کے جو رزلٹ ابھی تک سامنے آیا ہے وہ کافی دلچسپ اور سرپرائزنگ ہے. اگین اگلے 2 گھنٹے کے بعد ہمیں وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. جیسے ہی مکمل رزلٹ آئیں گے تو سچویشن واضح ہو جائے گی, لیکن ہمیں یہ سوال اپنے پینل کے سامنے رکھنا ہے کہ کشمیری آج جو فیصلہ کرتے ہیں اس کا اثر آنے والے 2023 کے انتخابات پر ہوگا یا نہیں. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آزاد کشمیر میں حکومت کون بنائے گا, یہ وہ سوال ہے جس کے جواب کی تلاش کر رہی ہیں آج ساری نظریں. گجرات کا ایک نتیجہ سامنے آیا ہے LA 38 کا, جہاں پر نون لیگ پیچھے رہی ہے اور PTI کا کینڈیڈیٹ میدان مار گیا ہے. آیا صاحب, اگر تحریک انصاف جیتتی ہے, نون لیگ جیتتی ہے یا کوئی بھی جماعت جیتتی ہے, تو ان ریزلٹس کا اثر کیا ہوگا پاکستان کی سیاست پر, اور کیا 2023 کے انتخابات پر بھی اس کا کوئی اثر ہوگا؟ ایک تو وہ جو آپ نے مجھے کہنے دیں, جو پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہیں, میرا خیال ہے وہ PTI کا ہی پرائم منسٹر ہوگا. کل بھی کہا تھا 2 کینڈیڈیٹس ہیں, ایک بیرسٹر صاحب جو کہ جاٹ ہیں اور جو برانڈڈ ہیں, جن کا وہ بڑا سا شاپنگ مال ہے یہاں پہ, تنویر الیاس صاحب, ان کو بڑی سپورٹ ہے. لیکن نہ بھولیے بیرسٹر سلطان محمود جٹ ہے اور جیسے روحانی اہمیت کا حامل چکوال ہے, تو شاید اس سے زیادہ روحانی اہمیت کا حامل ضلع ڈسکا ہے.
और डस्का भी जाटों का, मतलब वहाँ पे अक्सरियत जो है जाटों का है। तो आप फिर देख लें कि जाट जीतते हैं या ये ब्रांडेड जो टाई वाले हैं। और वैसे ये अच्छा सिंबल नहीं होगा कि इतना बड़ा आपका शॉपिंग मॉल और आप वज़ीर आज़म बन जाएं। मेरे ख्याल ये पाकिस्तानी सियासत के लिए अच्छा नहीं होगा। बहरहाल ये तो जो MLAs हैं उन्होंने करना है। जहाँ तक है कि अगला सियासत पे असर क्या होगा, जुनाबे वाला ये ट्रेलर था। ये जो 3 पार्टियां हैं यही इलेक्शन में होंगी ना, अगले इलेक्शन में, या कहीं और से पार्टीज आएंगी और लीडर यही होंगे। मरियम नवाज होंगी या नहीं, और अली अमीन गंडापुर वो जो हैं अलमारूफ मशहूर वो जो शहद वाले जो जिन्होंने शहद को कौमी लेवल पे मुतारफ़ कराया, तो और यही सारे लोग होंगे। इन सारे लीडरों की आप ज़बानें चेक करा लें इस इलेक्शन के बाद, इनकी ज़बानें लंबी हो गई होंगी, फिज़िकली लंबी हो गई होंगी। ये लंबी ज़बानें ये इलेक्शन में आएंगी। और जिस तरीके से जोड़ तोड़ ये हुआ, वो जो कह रहे थे कि जी फलाने पार्टी के थे तो अब आ गए, तो यही किबला यही होगा अगले इलेक्शन में। जिनके हाथ मजबूत होंगे उन्हीं के हाथ तकड़े उम्मीदवार आएंगे, चाहे वो उनका माजी जो भी हो, पीपल्स पार्टी का हो, नून लीग का, वही करेंगे। और 2 साल का अरसा कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। तैयारियां जहनों में तो अभी से 2023 की शुरू हो चुकी हैं। अच्छा। और अपने आप को वो पोजीशन करें, तो यही माहौल, यही ज़बान, यही लीडर होंगे, यही इनकी तकरीरें होंगी। जो इन्होंने गुल खिलाए हैं इस इलेक्शन कैंपेन में, वही गुल अगले इलेक्शन कैंपेन में खिलाए जाएंगे। शायद उसकी शिद्दत बढ़ जाए, क्योंकि इस वक्त प्राइज सिर्फ आज़ाद कश्मीर था। कि आप जैसे पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेबल्स को ले लें, और ये इसीलिए इलेक्टेबल्स वाला रुझान आम होना, ये तो बजाते खुद एक पार्टी बन गई कि PTI पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में आप अपने आप को इलाकाई तौर पे तगड़ा करें और फिर ये देख लें कि जी पल्ला किनका भारी है और वो चढ़ते सूरज के पुजारी है। और इसी तरह ही हुआ 2018 के इलेक्शन से पहले आपने देखा नहीं कि जनूबी पंजाब सूबा का कितना बड़ा नारा लगा। ज़रा जाके जनूबी पंजाब के लोगों से पूछना, वहाँ सूबा बना है, वो सेक्रेटेरिएट एक बनाया, रोज़ एक खबर छप जाती है कि वो सारा मामला पंजाब सेक्रेटेरिएट में आते हैं कि उनका एहसास महरूमी, वो जो 5-7 लोग गए थे वाबस्तगी बदल के, उनका एहसास महरूमी तो इस हुकूमत ने दूर कर दिया। वो जो जनूबी पंजाब के अवाम थे उनका एहसास महरूमी दूर नहीं हुआ। लिहाजा ये रुझान आपको तमाम पार्टीज में नजर नहीं आता? सिर्फ PTI पर तनकीद नहीं की जा सकती? मैं तो PTI की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी पार्टीज की भी बात कर रहा हूँ कि ये तीनों पार्टीज के अंदर क्या हुआ कि इसमें अब कोई नजरियात वाली बात रह गई है कि बात है कि आप देख लें कि किसके इक़्तिदार में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसकी तरफ टिल्ट हो जाता है। बाद में वो एक मैनेजमेंट चलती है, उस मैनेजमेंट के ज़रिए पता चल जाता है कि आना किसने। ये जो मैं मिसाल दे रहा हूँ जनूबी पंजाब की, क्या थी ये, वो 5-6 लोग कहाँ से आए थे, तो फिर उनका तो एहसास महरूमी दूर हो गया, जनूबी पंजाब वालों का तो दूर नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के लोगों को भी अपने अंदर शऊर पैदा करना होगा, अपने अंदर जान पैदा करनी होगी। इस तरह के लोग जो अपनी वाबस्तगी तब्दील करते हैं उनको वोट की ताकत से, हम कहते हैं जी कि वोट की ताकत और जमहूरियत, ये जमहूरियत सिर्फ अपने लिए है, ये लोगों के लिए नहीं। अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत होती तो इन 3 सालों के अंदर जमहूरियत के समरात तो पहुँच गए लोगों तक। बात यह कि लोगों, अगर इस मुल्क के अंदर वाक़ईतन ये जितने लोग इमरान खान साहब के साथ आए हैं, इसमें सिर्फ 20% लोग हैं उनकी पार्टी के। अच्छा। बाकी ये सारे देख लें, वो जितने तर्जुमान हैं वो जनरल मुशर्रफ के साथ भी रहे, उसके बाद काफ लीग की गवर्नमेंट में भी रहे, नून लीग की गवर्नमेंट में भी रहे। अगर ये पाकिस्तान की सियासत है तो फिर ये सियासत पे अल्लाह खैर ही करे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं कि सियासत का रुख कोई तब्दील होगा या एक ट्रेंड सेट हो चुका है इलेक्टेबल्स के हवाले से? देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है। इलेक्टेबल का किस्सा तो हमेशा हर इलेक्शन में होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो कोई मेरा नज़दीक कोई नया ट्रेंड नहीं है ये जो कश्मीर में आपने देखा है। बाकी रहा जो हमारे यहाँ पार्टियों की तल्ख कलामी है वो तो पहले से हो रही है। यानी ये तो मेन लैंड पाकिस्तान की तल्ख कलामी कश्मीर में पहुँची है। अब कश्मीर से तल्ख कलामी इधर नहीं आई है, ये तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। नेशनल असम्बली में हमने देखे हैं किस तरह बोलते हैं, जलसों में तकरीरें हमने सुनी है। तो ये ट्रेंड तो हमारे यहाँ रहेगा और यही चीज़ें आप देखेंगे। और हमेशा इलेक्शन के वक्त जो होता है ना, एक गैम्बल होता है,
ایک کیلکولیشنز ہوتی ہیں کہ بھئی کون سی پارٹی جیتے گی، تو بہت سے لوگ اس حساب سے اس پارٹی کی طرف جاتے ہیں، کیلکولیشن فیل بھی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ. تو یہ گیم تو ابھی نہیں، جب 6 مہینے الیکشن میں رہ جائیں گے اس وقت شروع ہوگا. اور پھر ایک اور ہے، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب ملک میں جمہوریت ہو تو ہمیں اس جمہوریت میں کمیوں کا احساس ہوتا ہے. پاکستان میں جمہوریت ہے لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کوالٹی آف ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے. لیکن جب آپ کے پاس جمہوریت نہ ہو اس ملک میں، یا کسی بھی ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہو، یا باقی بیشتر اسلامی ملکوں میں کہاں جمہوریت ہے، تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی جمہوریت ہونی چاہیے. پاکستان کی جمہوریت بہت اچھی ہے. تو یہ جمہوریت بھی ایک ریلیٹیو ٹرم کے طور پہ جو ہے آتی ہے. جو کرٹیسزم ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے یا اخباروں میں مضمونوں کے ذریعے حکومت وقت کا پاکستان میں کر سکتے ہیں، بیشتر اسلامی ملکوں میں آپ ان ملکوں کی حکومت کا وہ کرٹیسزم نہیں کر سکتے جس طرح ہم کر لیتے ہیں. تو ایک لحاظ سے جمہوریت میں خرابی، کمی کے باوجود اچھی بات ہے کہ پاکستان میں کم از کم کچھ نہ کچھ تو جمہوریت کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہے. جہاں تک کشمیر کے الیکشن کے امپیکٹ کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیے کشمیر کا جو رزلٹ آئے گا اس کا پاکستان کے الیکشن پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اچھا، بلکہ اثر کس کا ہوتا ہے؟ پاکستان میں کس کی حکومت ہے اس کا اثر تو کشمیر پہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ ایلوکیشن آف فنڈز، وہ ایڈمنسٹریشن، سیکیورٹی کے معاملے گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے. لہذا لیکن کشمیر میں اے کی حکومت ہے، بی کی حکومت ہے، اس سے پاکستان کی سیاست پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کشمیر تو ووٹ ہی نہیں دے رہا ہوتا پاکستان. جو تو کسی کی بھی جیت یا ہار 2023 کے انتخابات پر بھی اثر انداز نہیں ہوگی؟ نہیں، دیکھیے وہ اس کا یہ ہے کہ پارٹی کو ذرا بوسٹ مل جاتا ہے. دیکھیے پارٹی کو جو جیتے گی اس کو بوسٹ مل جائے گا، کشمیر کا وہ الیکشن جیت لیا. لیکن کشمیر کے الیکشن کے جیتنے سے یہ بات ڈٹرمن نہیں ہوگی کہ آپ پاکستان میں کیا پرفارمنس کریں گے. پاکستان میں جو پرفارمنس کریں گے اس میں بڑے فیکٹر ہوں گے، اکنامک فیکٹر ایک اہم فیکٹر ہوگا، لیکن اور بھی بہت سے فیکٹرز جو ہیں وہ اس میں آئیں گے، اور اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. ابھی 2 سال ہیں، اگر کچھ تھوڑی سی پی ٹی آئی ہمت دکھائے، کوئی کارکردگی کو بہتر کرے تو ان کے پراسپیکٹس بہتر ہو سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کشمیر کے وکٹری کی بنیاد پہ آپ یہ ڈٹرمن نہ کریں گے پاکستان کے الیکشن کس طرف جائیں گے. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں اور مختلف ہی رہیں گی. ٹھیک ہے، یعنی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے ریزلٹس 2023 کے انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوں گے. خاور اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ آپ سے جانوں گی. خاور اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خبر آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی، آزاد کشمیر انتخابات میں جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے، جو بھی ریزلٹس ہوں، کیا ان کا اثر ہوگا 2023 کے انتخابات میں اور خصوصاً پاکستان کی سیاست پر؟ اپیرنٹلی اور جو ماضی کے جو ہمارے تجربات ہیں ان کو اگر سامنے رکھیں تو بالکل کوئی اس کا اثر نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے ریاست پاکستان کا اپنا علیحدہ ایک الیکشن سسٹم ہے اور 4 صوبے پورے پاکستان کے اندر جس طریقے سے الیکشن ہوتا ہے، تو اس تناظر میں ہم اگر بات کریں تو ایسا کوئی بہت بڑا اثر نہیں ہوتا. لیکن ایک جو آج اگر کل جو رزلٹ سامنے آتا ہے، جس طرح کا بھی ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے، ابھی چیف الیکشن کمشنر جو اے جے کے انہوں نے بھی وہ بتایا بھی ہے جس طرح کے رزلٹس آ رہے ہیں، تو حکومت بن جاتی ہے تو ایک نیا ریکارڈ بننے جا رہا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر. فیڈرل کے اندر یہ واحد ایسی جو ہے حکومت پی ٹی آئی کی حکومت یا پی ٹی آئی کی جو ایز اے پارٹی، ان کی وفاق کے اندر حکومت ہوگی، ان کی پنجاب کے اندر ان کی حکومت ہوگی، ان کی کے پی کے اندر حکومت ہوگی، ان کی اے جے کے اندر حکومت ہوگی، ان کی جی بی کے اندر حکومت ہوگی. بلوچستان میں وہ الائنس میں ہیں، اور سندھ کے اندر جہاں خاص طور پر جو کراچی کے اندر ان کو اچھی خاصی سیٹیں ملی ہیں، وہاں پہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. لہٰذا سسٹم کے اندر پی ٹی آئی پورے پاکستان کے اندر ایک بڑے بھرپور انداز میں جب اگلے 2023 کے انتخابات ہوں گے تو وہ موجود ہوگی. لہٰذا اس اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو ایک بہت بڑی اسٹرینتھ کے ساتھ آپ جو ہے اگلے انتخابات میں جائیں گے.
انتخاب جو نتائج ابھی تک سامنے آ رہے ہیں, جو جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اسے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ حکومت بنا لیں گے. عمران خان صاحب کے لیے جو باقی ماندہ جو 2 سال رہ گئے ہیں, اس دوران انہوں نے کرنا کیا ہے, جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے 2 سال کا عرصہ, ویسے تو پالیٹکس میں تھوڑا عرصہ بھی کم ہوتا ہے, 2 سال کا عرصہ ان کے لیے کافی ہے. اگر یہ ایک پرسیپشن جو ہے, اور پرسیپشن کافی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے یا باقی جو پوری دنیا کے معاشی حالات ہیں ان کو اگر سامنے رکھیں تو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے لوگوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے, مہنگائی بالکل ہے, بے روزگاری بڑی ہے, اور یہ پرائم منسٹر صاحب اور حکومت خود مانتی ہے کہ بڑی ہوئی ہے. اور یہ اگر 2 سال کے اندر ان چیزوں کو وہ ایک مینج کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں ایک بڑے بھرپور انداز کے اندر 2023 میں وہ الیکشن لڑیں گے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ جو میرے خیال میں جو دلچسپ چیز دیکھنے والی ہے نا, یہ جو آج انتخابات ہوئے ہیں اور جس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ 2nd نمبر کے اوپر جو ہے اے جے کے اندر کون سی پارٹی آئے گی. کیونکہ کچھ کا یہ خیال تھا ادب کے ساتھ, جس طرح سلمان غنی صاحب نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اے جے کے اندر صرف ایک ہی شخص کو, ایک لیڈر کو پذیرائی مل رہی ہے, کوٹ اینڈ کوٹ ورڈ انہوں نے زیادہ نہ چھیڑیں آج. نہیں میں ویسے وہ ہے مریم صاحبہ. تو اگر وہ وہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابھی کچھ ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی 2 نمبر پر آ جائے اور نون لیگ جو ہے 3 نمبر پہ نہ رہ جائے, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑا دلچسپ جو ہے ایک نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا کہ 2 اور 3 نمبر پہ کون سی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے. اور ایک اور بات جو ہے وہ یہی ہے, شروع میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا, لاہور سے خبریں آئی تھیں کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی علیحدہ ڈیوٹیز لگائی ہیں اس الیکشن کے حوالے سے. مریم صاحبہ تو ہمیں بھرپور کردار کے اندر نظر آئیں, وہاں پہ انہوں نے جلسے بھی کیے اور الیکشن بڑا اچھے انداز سے لڑا. لیکن جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ہمیں کوئی ہلکی پھلکی ٹویٹ ہی کہیں آگے پیچھے نظر آتی تھی. انہوں نے تو ایک پریس کانفرنس بھی نہیں کہیں میں ہمیں کوئی جلوہ نہیں دکھایا, کہیں کوئی نظر نہیں آئے کہ وہ اس الیکشن کے حوالے سے ان کا یا ان کے بیٹے ماشاءاللہ حمزہ شہباز, ابھی تو رزلٹ آنا باقی ہے اور دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کیا کہتی ہے اور پیپلز پارٹی اس بارے میں کیا کہتی ہے. ہمارا پینل تو ابھی تحریک انصاف کو ہی جتوا رہا ہے. ایاز صاحب 1 لائنر کمنٹ چاہوں گی, وقت کی قلت ہے ہمارے پاس. ان انتخابات کے نتائج کے بعد آپ کو سیاسی درجہ حرارت کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا پھر سیاسی گرما گرمی جاری رہے گی؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انتخابات کے رزلٹ جو ہیں وہ اثر انداز کریں گے. جو انداز الیکشن ہوا ہے, انداز الیکشن کا وہ ایک ٹریلر ہے کہ ہماری سیاست بس اسی قسم کی ہوگی, اور اگلی میرے خیال اس میں جو وٹریول اور گرمی اور آگ جو ہے اگلی الیکشن کیمپین میں شاید اس سے بھی زیادہ ہو. اچھا ٹھیک ہے, سلمان صاحب آپ کی نظر. دیکھیں ایک تو میں وضاحت کر دوں, وہ اپنا خاور صاحب نے جتنی حکومتیں گنوا دی ہیں نا تحریک انصاف کی, اتنی حکومتیں مسلم لیگ نون کی بھی تھی 2018 میں, آزاد کشمیر کی بھی تھی, گلگت بلتستان کی بھی تھی. آپ تو جوش جذبات میں سندھ بھی دے گئے ان کو, پھر آپ نے کراچی کا نام لیا ہے. بعض یہ حالات نہیں میں وہاں پہ لیڈر آف دا اصل بات ہے, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. بات ہے کہ انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ ہر دفعہ آپ کسی کے کہنے پہ یا کسی مینجمنٹ کے ذریعے اقتدار میں آ جائے. ڈیلیور کرنا پڑے گا تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے, نہیں تو لوگوں کا انتقام بہت برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سیاسی درجہ حرارت سلمان صاحب دیکھیں سیاسی درجہ حرارت ختم ہو جائے گا. گلگت بلتستان میں آپ کو یاد نہیں الیکشن ہوا تھا, کچھ دن کے بعد بات ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, سیاسی ٹینشن بڑھے گی کیونکہ جو پارٹیاں ہاریں گی وہ دھاندلی کی بات کریں گی, تو لہذا پاکستان میں سیاسی ٹینشن ہائی رہے گی, کم نہیں ہوگی. یعنی ان انتخابات کے نتائج کے بعد بھی سیاسی درجہ حرارت میں ہمارے پینل کو اتنی کمی دکھائی نہیں دے رہی, ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. آج کی پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا